बाप आया बेटी के यहाँ, बिस्तर बिछा हुआ था। बाप को देखते ही बेटी ने बिस्तर समेट दिया। बाप के पैर से जमीन निकल गई कि तू कैसी बेटी है, बाप की आमद पर बिस्तर लोग बिछाते हैं, तुम बिस्तर समेटती हो। इस बिस्तर के लायक मैं नहीं हूं, या ये बिस्तर मेरे लायक नहीं है। कुर्बान जाइए उस बेटी के ऊपर, कितनी बड़ी आशिक़ रसूल थी। कहा बा, आप इस बिस्तर के लायक इसलिए नहीं हो कि ये रसूलुल्लाह का बिस्तर है, तुम रसूलुल्लाह के दुश्मन हो, इस बिस्तर के लायक तुम नहीं हो। आखिरी नमूना आपकी खिदमत में रखता हूं, पैगाम को खत्म कर रहा हूं। जिस औरत का बच्चा जितना काला होगा, वो औरत अपने बच्चे को नहाते वक्त में उतना साबुन लगाए 72 बार। वो कालिया रोता रहेगा, चिल्लाता रहेगा, मगर माँ उसको रगड़ रगड़ करके साबुन लगाए। माँ चाहती है कि साबुन से ये कालिया गोरा हो जाए, लेकिन वो साबुन कसम खा लेता है कि मैं तो काला हो जाऊंगा, इस कालिया को गोरा होने नहीं दूंगा। आसमान से ठप्पा पड़ा है। दरवाजे पर दस्तक हुई, बेटी के बाप ने दरवाजा खोला तो देखा एक काला जवान खड़ा है। होंठ मोटे मोटे, दांत लंबे, दांत बाहर, होंठ मोटे मोटे, कोयले की तरह काला, उसके ख्याल में बदसूरत। कहा जान न पहचान, कहाँ से आए मेहमान। कहा तुम्हारी बेटी का हाथ मांगने के लिए आया हूं, दामाद बना दो। अरे शक्ल तो देख लिया होता शीशे में, तुम बदसूरत हो, मेरी बेटी खूबसूरत है। तुम नौकर चाकर हो, मेरी बेटी मालदार है, रिश्ता हो नहीं सकता। पर्दे के पीछे बेटी बैठी हुई थी कि अब्बा हुजूर मुझको रिश्ता मंजूर है। आपने आने वाले को देखा कि काला है, आपने भेजने वाले को नहीं देखा कि कमली वाला है। कब मैं कहती हूँ कि उसके रंग काले को तू देख, मैं तो कहती हूँ कि उसके भेजने वाले को देख। मैंने माना है वो काला, हुस्न में भी मांद है, भेजने वाला तो लेकिन चौदहवीं का चांद है। तेरी बेटी उसके काले रंग पे मसरूर है, तेरी बेटी उसके काले रंग पे मसरूर है, तेरी बेटी उसके काले रंग पे मसरूर है। काली कमली वाले की मर्जी मुझे मंजूर है, काली कमली वाले की मर्जी मुझे मंजूर है। जवानी में निकाह, बुढ़ापे में हज करेंगे। हाथ उठा दीजिए 2 4 5 आदमी, जरा जलसा खत्म होने दीजिए, मुलाकात करेंगे। तीसरा पैगाम आपकी खिदमत में रखता हूँ। बारिश डाउन होती जा रही है, माशाअल्लाह आपका जलसा मुकम्मल होने तक बारिश आपका नुकसान नहीं करेगी। उधर आसमान बरस रहा है और इधर ज़मीन बरस रही है, दोनों रहमत से अल्लाह हम सबको मालामाल फरमाए। ये तीसरा पैगाम औरतों की तालीम के हवाले से आपकी खिदमत में रखता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। कुछ याद रहे या ना रहे, इसको मगर याद करके ले जाइएगा। कान हमारी तरफ रखिए, जितना आप ध्यान से सुनेंगे उतना जलसा आपका कामयाब हो जाएगा। बारिश से कोई नुकसान नहीं होगा। वो जो बांस मारने वाले हैं, वो पानी को भगाने के लिए बांस मार रहे हैं, आप उधर तवज्जो मत कीजिएगा, वरना बसूला में अगर बांस फंसा तो ये स्टेज ही कट जाएगा। खैर ध्यान से सुनिएगा। ये आप देखिए, इस घोल में लड़का भी बैठा हुआ है, लड़की भी बैठी हुई है, बेटी भी है, बेटा भी है। इसको सामने रखिए आप। बेटी को भी पढ़ाना है और बेटा को भी पढ़ाना है, लेकिन बेटी को पढ़ाना क्यों है? 3 वजह से। जैसे आपका बेटा इंसान है, उसी तरह आपकी बेटी इंसान है। बेटे को आपने तालीम दी, इंसान बनाया। अगर बेटी को तालीम से महरूम किया तो आपकी बेटी इंसान नहीं रहेगी, जानवर से बदतर हो जाएगी। इसलिए बेटी को पढ़ाना जरूरी। दूसरे नमूने को ध्यान से सुनिएगा। बेटी पढ़ाना क्यों जरूरी है? जैसे बेटा आपका मुसलमान, उसी तरह बेटी मुसलमान।
دین کی تعلیم آپ نے بیٹے کو دیا، آپ کا بیٹا مسلمان بن گیا۔ اگر بیٹی کو آپ نے دین کی تعلیم سے محروم کیا تو آپ کی بیٹی کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا، اس لیے بیٹی کو پڑھانا ضروری۔ تیسرے نمونے کو بہت دھیان سے سنیے گا، بیٹی کو پڑھانا ضروری کیوں ہے؟ جیسے ایمان سے بڑھ کر کے کوئی دولت نہیں، لیکن ایمان کے بعد اگر کوئی دولت ہے تو وہ نیک عورت ہے۔ اگر آپ نے عورت کو دین سے محروم کیا، تعلیم سے محروم کیا، تو وہ دنیا کی سب سے بڑی مصیبت ہوگی۔ آخری نمونے کو سنا رہا ہوں، اس نقطے پر آپ نظر رکھیے گا۔ پڑھانا تو دونوں کو ہے، چاہے بیٹی ہو چاہے بیٹا، لیکن بیٹے سے زیادہ بیٹی کو پڑھانا ہے۔ کیوں؟ بیٹی 4 منزل میں پہنچتی ہے۔ پہلی منزل میں وہ بیٹی ہے، دوسری منزل میں وہ بیوی ہے، تیسری منزل میں وہ ماں ہے، چوتھی منزل میں وہ ساس ہے۔ جب آپ بیٹی کو پڑھائیں گے، 1 نمبر بیٹی ہوگی، یہی آگے چل کر 1 نمبر بیوی ہوگی۔ 1 نمبر بیٹی آگے چل کر 1 نمبر ماں بنے گی، 1 نمبر بیٹی آگے چل کر 1 نمبر ساس بنے گی۔ مرد پڑھتا ہے، تنہا مرد پڑھتا ہے، عورت پڑھتی ہے، سارا خاندان پڑھتا ہے۔ ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ اسکول میں امتحان چل رہا تھا، بغل میں عبد الکریم چترویدی صاحب کا اسکول چلتا ہے۔ چترویدی صاحب اتنی رفتار سے تقریر کر رہے تھے، مجھے سمجھ میں آ گیا یہ مقرر نہیں ہے، وندے بھارت ہے، ہم لوگ کو سیدھا دلی ہی پہنچا دے گا۔ خیر ماشاءاللہ، اسکول میں امتحان چل رہا تھا، 5 لڑکی آئی امتحان دینے کے لیے، اس سے 5 سوال پوچھے، کسی کا جواب نہیں دیا، ایک سوال کا جواب دیا۔ پہلا سوال پوچھا اسلام کے 5 رکن بتاؤ، کسی لڑکی کے پاس جواب نہیں تھا۔ دوسرا سوال پوچھا اسلامی 5 ممالک بتاؤ، کسی لڑکی کے پاس جواب نہیں۔ تیسرا سوال پوچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ بتاؤ، کسی لڑکی کے پاس جواب نہیں۔ چوتھا سوال پوچھا کہ تسبیح میں 100 دانے کیوں ہوتے ہیں، کسی مسلمان لڑکی کے پاس جواب نہیں تھا۔ اور 5واں سوال پوچھا کہ حضور کے والدہ اور حضور کے والد کا نام بتاؤ۔ افسوس کی بات کہ یہ بھی جواب معلوم نہیں تھا۔ اور آخری سوال تھا، آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی، کلیجہ منہ کو آ جائے گا۔ ساری مسلمان لڑکیوں سے سوال پوچھا گیا 3 فلمی ایکٹر کا نام بتاؤ، ہیرو کا نام بتاؤ۔ سب نے قلم توڑ جواب دیا، تسلی بخش جواب دیا۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے بیٹے کو بھی پڑھائیں گے، بیٹی کو بھی پڑھائیں گے انشاءاللہ۔ بیٹا جھولے پر، بیٹی چولہے پر، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ خیر ماشاءاللہ، جیسا آپ کا دال چاول ویسا میرا فاتحہ۔ تعلیم عورتوں کو بھی دینی ضرور ہے، دینی ضرور ہے، لڑکی جو بے پڑھی ہو تو وہ بے شعور ہے، بے شعور ہے، حسن معاشرت میں سراسر فتور ہے، اور اس میں والدین کا بے شک قصور ہے، بے شک قصور ہے۔ قرآن کے حوالے سے پیغام آپ کی خدمت میں زحمت تمام، دھیان سے سنیے گا، تیزی کے ساتھ نکل جائے گا۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ اس اسکول کو اور اس مدرسے کو زندہ فرمائے، عصری اور دینی دونوں تعلیم سے ہمارے بچوں کو اس ادارے سے مالا مال فرمائے۔ جاوید صاحب کا انعام آیا، نام بڑے درشن چھوٹے۔ اچھا پیسہ بھی دیکھیے، چندے کا پیسہ ہے، کتنے ہاتھ سے یہ ہاتھ نہیں چلا ہے تو مقرر کی جیب میں ڈالا ہے۔ خیر اللہ اس دینے کو قبول فرمائے، ٹوٹا پھوٹا سب آ رہا ہے۔ خیر جو حال عین کا ہے وہی حال گین کا ہے، جو مقرر کا ہے وہی معلم کا ہے۔ دھیان سے سنیے گا، تیزی کے ساتھ نکل جائے گا۔ شادی کو 4 سال ہو گئے، بال بچہ نہیں، تو ہاتھ اٹھا کر کے کہتا مالک بیٹا نہ دو چلے گا، ایک بیٹی دے دو۔ وعدہ کرتا ہوں کہ جب وہ جوان ہوگی، اس کی شادی ہوگی تو دنیا کی ہر دولت دے کر کے رخصت کروں گا۔ قبولیت کی گھڑی گھوم رہی تھی، اس کو اللہ نے بیٹی دے دیا، سبحان اللہ۔ اب جب وہ بیٹی جوان ہوئی، اتفاق دیکھیے کہ جیب میں پھوٹی کوڑی نہیں، سر پر ہاتھ رکھ کر کے بیٹھ گیا،
آیا امام صاحب کے پاس، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، حضرت غضب ہو گیا، اللہ نے تو وعدہ پورا کر دیا کہ بیٹی دے دیا، بیٹی جوان ہو گئی، شادی کا موقع ہے، میں اپنے وعدے میں فیل ہو رہا ہوں، جیب میں پھوٹی کوڑی نہیں ہے، میں نے وعدہ کیا ہے کہ ہر دولت دے کر کے بیٹی کو رخصت کروں گا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ تمہارے پاس تو سب سے بڑی دولت ہے۔ کہا حضور آپ میری غریبی کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ کہا مذاق نہیں اڑا رہا ہوں، دنیا کی سب سے بڑی دولت تمہارے پاس موجود ہے۔ کہا حضور روپیہ پیسہ نہیں ہے، سونا چاندی نہیں ہے، زمین مکان نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ کہہ رہے دنیا کی سب سے بڑی دولت تمہارے پاس موجود ہے، تم کیسے کہتے ہو کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے؟ کہا حضور کیا ہے؟ کہا قرآن تمہارے پاس ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بیٹی کو شادی سے پہلے قرآن کی تعلیم دلاؤ، اور جب بیٹی رخصت ہونے لگے شادی پر تو قرآن کے ساتھ بیٹی کو رخصت کر دو۔ دنیا کی کوئی دولت قرآن کی دولت کے مقابلے میں نہیں آ سکتی۔ بے شک حق ہے، سچ ہے۔ لڑکی آگے آگے جا رہی تھی، لڑکا پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ لڑکے نے قرآن کی آیت پڑھی زیناھا للناظرین، دیکھنے کی چیز تو یہ لڑکی ہے اس لیے میں آ گیا۔ لڑکی اس سے زیادہ قرآن کی پڑھی لکھی تھی، اس نے اگلی آیت پڑھ دیا حفظناھا من کل شیطان رجیم، اللہ اللہ اللہ۔ ہر شیطان سے میں پناہ مانگتی۔ لڑکا شرمندہ ہوگا اور تیسری آیت پڑھتا ہے زبان سے نرید ان ناکل منھا، ہم کو غلط مت سمجھو میں تمہارا عاشق ہوں۔ لڑکی اس سے زیادہ پڑھی لکھی تھی، قرآن کی آیت پڑھ دیا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، جب تک نکاح نہیں کرو گے مہر کا پیسہ نہیں دو گے، عاشق کا کوئی ویلو نہیں ہے۔ لڑکا شرمندہ ہوا، قرآن کی آیت پڑھتا ہے والذین لا یجدون نکاحا، میرے پاس تو پیسہ ہی نہیں ہے میں کیا کروں؟ تو لڑکی نے دھتکارتے ہوئے قرآن کی آیت پڑھی اولئک عنہا مبعدون، بے پیسے کے عاشق کی کوئی قیمت نہیں ہے، یہاں سے نکل جاؤ۔ لڑکا جب جانے لگا تو اس نے قرآن کی آیت پڑھ کر کے لڑکی کو بد دعا کیا لعنت اللہ علیک، اللہ کی لعنت تمہارے اوپر ہو، تم نے چاہنے والی کی قدر نہیں کی۔ لڑکی اس سے زیادہ پڑھی لکھی، قرآن کی آیت پڑھ کر کے کہا للذکر مثل حظ الانثیین، میں تو عورت ہوں میرے اوپر سنگل لعنت، تم مرد ہو تمہارے اوپر ڈبل لعنت۔ اللہ کیا ذہانت ہے قرآن۔ دماغ کالے کلام کالے اور ان کی زباں پہ ہے دن رات گالے، دماغ کالے کلام کالے اور ان کی زباں پہ ہے دن رات گالے، دماغ کالے دماغ کالی کلام کالی اور ان کی زباں پہ ہے دن رات گالی، پسند ان کو دانائی کی بات کرنا اور مرغوب ان کو ہے بکواس کرنا۔ بڑا خوبصورت جلسہ بڑی تیزی کے ساتھ نکل گیا، آدھا جلسہ نکل چکا ہے۔ ماشاءاللہ مولانا عبدالکریم صاحب چترویدی ماشاءاللہ یہ انعام سے نواز رہے ہیں۔ میں بھی اس نیت سے حضرت کو انعام دے رہا ہوں کہ کہیں میرے دیے ہوئے پیسے کی چوری نہ ہو جائے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ پیسہ جو ہے ہم کو رشوت میں مل رہا ہے تاکہ ہم ان کے خلاف نہ بولیں، بڑی چالاکی سے ساتھ یہ پیسے آ رہے ہیں، لیکن جب پیسہ زیادہ آتا ہے تو اس آدمی کو اوپر جانے کا وقت ہوتا ہے۔ مجھے ڈر بھی لگتا ہے کہ تھوڑا بہت کم پیسہ آئے۔ دھیان سے سنیے گا، آدھا جلسہ آپ نے اتنی محبت میں ڈوب کر کے سنا ہے کہ آدھا جلسہ آپ کا نکل چکا، بارش بھی رک گئی ہے، تھوڑا سا جلسہ باقی رہ گیا، ہاتھی پاس ہو چکا ہے، صرف دم پسی ہوئی ہے، ساتھ دیں گے؟ ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ۔ دھیان سے سنیے گا، یہ پورے جلسے کا خلاصہ ہے، آپ کی خدمت میں رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ بندھن لون ابھی چل رہا ہے، اور بندھن لون اٹھانے والی عورتیں ہوتی ہیں، ماں اور بہنیں ہوتی ہیں۔ حرام آ رہا ہے ماں اور بہنوں کے ہاتھ میں، پیٹ میں حرام جا رہا ہے، تو ہماری ماں اور بہنوں کی گود میں ولی کہاں سے پیدا ہو؟